अकलौता बेटा अपने बूढ़े बाप को ओल्ड होम छोड़ने आया और मैनेजर को मुंह मंगी रकम देकर कहा, यह बुढ़ा दोबारा मेरे घर नहीं आना चाहिए। बाप ने खामोशी से दाखिले के कागजात पर अंगूठा लगा दिया। जब बेटा घर पहुंचा और बाप की अलमारी खाली करने लगा तो वहां एक पुरानी फाइल रखी थी। फाइल खोलते ही बेटे के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि मेरा नाम शुएब है और मेरी जिंदगी बड़ी उलझी हुई थी। वजह सिर्फ एक थी, पैसा। पहले मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे बाबा ने सब कुछ पहले ही तैयार कर रखा था। उनका कारोबार कामयाब था, गाड़ी घर सब कुछ उन्हीं का था और बैंक बैलेंस इतना था कि मैं खुशी खुशी गुजारा कर सकता था। मैं उनका अकलौता बेटा था और मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए बाबा और मैं ही घर में रहते थे। दिन भर मैं काम में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बाबा के पास बैठ जाता। दिन भर की बातें करते और उनके मशवरे सुनता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन बाबा ने कहा, बेटा, नौकरानी बहुत छुट्टियां करती है और घर औरत से बनता है। इस घर को एक औरत की ज़रूरत है, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? मैं चाहता था कि बाबा खुद ये बात करें, क्योंकि मैं पहले एक लड़की को पसंद कर चुका था। लेकिन मसला ये था कि अगर बाबा को सच पता चल जाता तो शायद वो कभी मेरी शादी उस लड़की से ना करने देते। सच ये था कि वो लड़की तलाक याफ्ता थी। उसका पहले एक शौहर था और 2 बच्चे थे। शौहर ने उसे तलाक दी थी, लेकिन मैं उससे मोहब्बत कर बैठा था। उसका नाम सलीमा था और मैं उसका दीवाना हो गया, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। मैं नहीं जानता था कि इससे पहले शौहर ने उसे तलाक क्यों दी, और मैंने कभी पूछा भी नहीं था उससे। मैं नहीं चाहता था कि वो ये सोचे कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ, क्योंकि मोहब्बत में मेरा दिल अंधा हो गया था। उस दिन मैंने हिम्मत की और बाबा से कहा कि एक लड़की मुझे पसंद है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुझे लगता है कि वो इस घर की इज्जत बनने के काबिल है तो इजाज़त की क्या ज़रूरत है। हम जाकर तेरा रिश्ता पक्का कर देंगे वहाँ। उसी लम्हे मेरा दिल खुशी से फूल गया और मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैंने सलीमा से बात की तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उसे भी किसी सहारे की तलाश थी। उसने बताया कि उसके घर वाले भी इस रिश्ते से खुश हैं और वो सब यही चाहते हैं कि निकाह जल्दी हो जाए। उनका कहना था कि जितना जल्दी ये रिश्ता बन जाए उतना ही बेहतर है। मुझे यह बात कुछ अजीब लगी, क्योंकि आमतौर पर शादियों में इतनी जल्दी नहीं की जाती, खास तौर पर जब लड़की घर की अकलौती हो और शादी पहली हो। मुझे बाबा को यह बात समझाने में काफ़ी मुश्किल हुई कि वो लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। बाबा बार बार सवाल करते रहे कि बेटा, आखिर क्या वजह है कि ये लोग सादगी चाहते हैं और ज़्यादा लोगों को क्यों शामिल नहीं करना चाहते। मैंने बाबा से कहा कि पैसा भर के भी क्या करना है, असल चीज़ नियत और रिश्ता होता है। मैंने कहा कि वो लोग सादा मिजाज हैं और शोर शराबे से बचना चाहते हैं। काफ़ी बातचीत के बाद मैंने किसी तरह बाबा को मना लिया। शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुई, ना बड़े बड़े फंक्शन हुए, ना ज़्यादा लोग बुलाए गए। असल बात यह थी कि वो लोग बहुत लोगों को यह बताना ही नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की दूसरी शादी हो रही है। उन्हें डर था कि अगर बात फैल गई तो लोग पहली शादी का जिक्र करेंगे, सवाल करेंगे और बात से बात ज़रूर निकलेगी। और मैं ये सब समझ रहा था, लेकिन चूंकि मैं सलीमा से बेहद मोहब्बत करता था, इसलिए मुझे उसकी पहली शादी से कोई मसला नहीं था, ना कोई एतराज़ था। मैंने सलीमा से शादी कर ली और वो मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई। जब मैंने उसे बाबा से मिलवाया तो बाबा ने उसे गौर से देखा। पहले तो बाबा ने उसे बस एक नज़र देखा था, लेकिन अब वो उनके सामने बतौर बहू खड़ी थी। बाबा की नज़र बड़ी तेज थी और वो ज़माना देखे वो इंसान थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद बाबा ने अचानक कहा कि इस लड़की की पहली शादी है। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन कहा कि और क्या बाबा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बाबा ने बस इतना कहा कि पता नहीं बेटा, ऐसे ही पूछ लिया।
میں نے بابا کے سامنے کبھی یہ بات نہیں مانی کہ ایسا کچھ ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ شادی کے آغاز میں ہی کوئی شک یا بدگمانی پیدا ہو۔ امیدوں بھری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں نے سلیمہ کو الگ سے سمجھایا کہ بابا کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے اس جہاں میں، اس لیے ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں نے اس لمحے دل ہی دل میں دعا کی کہ میرا یہ فیصلہ درست ثابت ہو۔ شروع میں تو سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ شادی کی شروعات میں دلہن بھی ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے اسے دنیا کے کسی بھی کام کا پتہ ہی نہیں، اور دلہا بھی اپنے بیسٹ بیہیویئر پر ہوتا ہے، جیسے ہر چیز کو خوشگوار بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہو۔ میرے گھر میں بھی ابتدا میں سب کچھ ایسے ہی تھا، سکون اور محبت کا ماحول تھا، سب کچھ نئے نئے محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلنی شروع ہو گئیں۔ میں نے دیکھا کہ سلیمہ کو گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جھاڑو پوچھا کرنا، برتن دھونا یا کچن کے معمولات، سب کچھ اسے بوجھ لگتا تھا۔ جب وہ جھاڑو پوچھا کرتی تو کن سرن میں دھول اور کوڑا جمع ہو جاتا۔ برتن دھونے کے بعد بھی گلاسوں پر چکنائی رہ جاتی اور پلیٹوں سے بدبو آتی۔ کھانا تو ایسا بنتا کہ کھانے کے بعد دل کرتا کہ دوبارہ کبھی نہ کھاؤں۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ گھر کے کام چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے اور ہر کسی کو تھوڑا بہت سیکھنا چاہیے، لیکن اس پر بات کرنے سے وہ ناراض ہو گئی۔ بابا نے کہا، بیٹا گھر کے چھوٹے چھوٹے کام تو چھوٹے بچے بھی کر لیتے ہیں۔ جھاڑو پوچھا کرنا، صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ سب کچھ بنیادی کام ہے۔ اصل مسئلہ کھانے کا ہے۔ بہو کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میں سلیمہ کو کھانا پکانے کا کورس کروانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن پیسوں کا مسئلہ تھا اور میں اس میں زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آخر کار نوکرانی رکھ لی تاکہ گھر کا کام اور کھانا دونوں ٹھیک رہیں۔ ابتدائی طور پر باقی رشتہ دار بھی حیران تھے کہ 3 افراد کے گھر میں نوکرانی رکھی گئی ہے، ابھی تو بچے بھی نہیں ہیں، لیکن میں نے اپنی راحت اور سکون کی خاطر یہ قدم اٹھایا۔ نوکرانی نے کام میں پوری محنت کی، گھر صاف ستھرا رہنے لگا اور کھانے کا معیار بھی بہتر ہو گیا۔ لیکن بابا کو اس بات سے اعتراض تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کھانے کا ذائقہ ان کے ہاتھ سے یا ماں کے ہاتھ سے آئے۔ ان کے خیال میں نوکرانی کے ہاتھ سے تیار شدہ کھانے میں وہ محبت اور گرما گرم پکوان کا جادو نہیں ہوتا جو ماں کے ہاتھ سے بنتا تھا۔ اب کھانا اچھا تو تھا، لیکن یہ سوچ کے نوکرانی بنا رہی ہے ذہن میں رکاوٹ بن گئی۔ مجھے بھی کبھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ کھانا صحیح طریقے سے صاف ستھرا بنایا گیا یا نہیں، لیکن میں نے اس کو نظر انداز کر دیا کیونکہ گھر کے سکون اور وقت کی اہمیت زیادہ تھی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ سلیمہ کا گھر میں کوئی کام نہیں تھا، وہ مکمل طور پر فارغ رہتی تھی۔ میں نے اسے ہدایت دی تھی کہ بابا کی دوائی وقت پر دینا اور ان کا خیال رکھنا، لیکن اس نے یہ ذمہ داری بھی پوری طرح قبول نہیں کی۔ بتدریج وہ مجھے ہی بابا کے خلاف بھڑکانے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر کہتی اور میرے اور بابا کے تعلقات میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب گھر کا ماحول وہ سکون والا نہیں رہا جو پہلے تھا، اور یہ تبدیلی صرف شروع کی محبت اور خوشیوں کی روشنی میں چھپی ہوئی حقیقت کی صورت میں سامنے آئی۔ آہستہ آہستہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے بابا ہی غلط ہیں۔ آج کل تو ہر گھر میں نوکر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں لوگ نوکروں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، تو کیا وہ اچھوت ہو جاتے ہیں؟ یا پھر یوں کسی کو کہنا بھی تو غلط ہے کہ تمہارے ہاتھ صاف نہیں ہیں، تم نے کھانا صحیح نہیں بنایا۔ دوسری طرف یہ بھی سوچنے لگا کہ میری بیوی کا تو فرض نہیں ہے میرے ماں باپ کی خدمت کرنا، میرا فرض ہے، اور میں خود تو کھانا بناؤں گا نہیں، تو ظاہر ہے میں نوکرانی رکھوں گا
پھر میں یہ بھی سوچنے لگا کہ بابا نہ زیادہ ہی چیختے چلاتے رہتے ہیں اور زیادہ ہی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ بابا کو کسی محلے میں رہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ جلیل صاحب کی بیٹی ہے تو اس کی تو پہلے شادی بھی ہو چکی ہے اور اس کے تو بچے بھی ہیں۔ بابا نے جو مجھ سے یہ بات کی تو پہلے میں نے انکار کیا، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جلیل نے اس کی شادی کی تصویر بھی بھیجی ہے۔ میں نے کہا کہ بابا آپ ہماری جاسوسی لگا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، میں جاسوسی نہیں لگا رہا تھا، لیکن تو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کہا کہ بابا اسلام میں بھی تو مطلقہ اور بیوہ عورت سے شادی کرنے کا حکم ہے۔ بابا نے کہا کہ بالکل حکم ہے، لیکن بشرطے کہ یہ سب کچھ ایک حادثے کے طور پر ہوا ہو۔ لیکن اس لڑکی نے اپنا گھر خود خراب کیا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ اس کا پہلا شوہر اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ بری تھی، اس کے گھر والوں کے خلاف باتیں کرتی تھی، کسی اور کے ساتھ تعلق میں تھی، اس لیے اس نے اس کو طلاق دی ہے اور بچے بھی اس نے اپنے پاس رکھ لیے، اور اس کو بچوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسی عورت تو بد کردار ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ میری بیوی کو بد کردار کہہ رہے ہیں؟ بابا نے کہا کہ بد کردار کو بد کردار کہہ رہا ہوں، میں اور تیرے ساتھ اس کی کیا زندگی گزرے گی؟ لیکن میں اس ٹائم نہیں مانا، کیونکہ مجھے اس ٹائم سلیمہ کے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بابا سے کہا کہ اگر اس نے یہ باتیں سن لی نا تو پھر اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی عزت باقی نہیں بچے گی۔ بابا نے کہا وہ پہلے بھی میری کوئی عزت نہیں کرتی ہے، آواز سن کے انسنی کر دیتی ہے، نوکرانی کے ہی آسرے پہ رہنا تھا، میں نے تو پھر اس کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہہ دیا کہ اس کو میں اپنے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے نہیں۔ بابا سے میرا جھگڑا ہو گیا، میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن سلیمہ بیٹھی رو رہی تھی کیونکہ اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اس نے یہ بھی سن لیا تھا کہ بابا اس کو بد کردار کہہ رہے تھے، تو یہ تو بہت بری بات تھی۔ کوئی بھی اپنے بارے میں ایسی بات سنے گا تو اس کو برا ہی لگے گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے بابا کی کتنی عزت کرتی تھی، لیکن وہ میری عزت کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مت کیا کرو عزت، اپنے کام سے کام رکھا کرو، اور دیکھا اب نہ کرو ان کی طرف، یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ کہنے لگی کہ ویسے بھی کچھ بھی ہو جائے، لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ غلطی تو عورت کی تھی۔ میرا پہلا شوہر مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، برا سلوک کرتا تھا، میرے ساتھ عزت نہیں تھی، اس نے مجھے بدنام کیا کہ میرا کسی اور کے ساتھ چکر تھا، جبکہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا، اور تمہارے ساتھ تو میری شادی کی بات اور طلاق کے 2 سال بعد ہوئی ہے، کیا میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ میں نے کہا کہ بالکل نہیں میری جان، تم تو بالکل ایسی نہیں ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں تم خود کو برا بنا کر سوچ رہی ہو؟ بھول جاؤ یہ سب، کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور ناز نخرے والی عورت جو ساتھ چلاک بھی ہو، کسی بھی مرد کے دماغ میں پٹی باندھنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور میرے ساتھ یہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے بابا ہی غلط اور برے لگنے لگے تھے، اور اب گھر میں بابا اور سلیمہ کی لڑائی جھگڑے بھی عروج پر پہنچ گئے تھے۔ بابا بھی کچھ نہ کچھ بول دیتے تو وہ بھی جواب دینے سے باز نہیں رہتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی کہ عورتیں خوش ہوتی ہیں، گھر میں ساس نہیں ہے، چلو یہاں شادی کرتے ہیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ لیکن تمہارے بابا نے تو ساس کی بھی کمی پوری کر دی ہے۔ گھر کا ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے سکون اور خوشی کی جو فضا تھی وہ اب دھندلی اور بھاری محسوس ہونے لگی تھی۔ ہر چھوٹے چھوٹے کام میں تنازع آتا اور ہر بات پر ناراضگی بڑھنے لگتی۔ بابا اور سلیمہ کے تعلقات بھی دن بدن کشیدہ ہو رہے تھے۔ پہلے تو میں ان کے درمیان
پہلے تو میں ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اب مجھے بھی بابا برے لگنے لگے تھے اور دل میں گہرے سوال اٹھنے لگے کہ کیا واقعی یہ رشتہ اور یہ خاند اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں اندر سے پریشان اور بے چین تھا، ساری زندگی ایسے نہیں گزر سکتی تھی۔ میں اپنے دل میں یہ سوچ کر خوفزدہ ہو رہا تھا کہ کہیں آنے والے دن مزید مسائل اور جھگڑوں سے بھر نہ جائے۔ اسی کشیدگی کے بیچ ایک دن سلیمہ نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑی، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اسے ذہنی سکون کی بے حد ضرورت ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی اور فکر دونوں کے آثار تھے۔ وہ مسکرائی، لیکن تھوڑی دیر بعد بولی کہ کون سا ذہنی سکون؟ کیا ذہنی سکون ملے گا کہ اس گھر میں عورت کے ساتھ عورت کا جھگڑا عام بات ہے اور الگ بات ہوتی ہے۔ تمہارے بابا مرد ہیں، لیکن عورتوں کی طرح مجھ سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ ساس بن گئے ہیں میری، اور میں نہیں جانتی کہ میرا کیا ہوگا۔ وہ پریشان تھی اور اس کے الفاظ میں خوف اور عدم تحفظ جھلک رہا تھا۔ میں بھی اندر سے اتنا پریشان تھا کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سوچنا تھا، لیکن میرے پاس کوئی آسان حل نہیں تھا۔ نہ تو میں سلیمہ کو گھر سے الگ کر سکتا تھا، نہ بابا کو، اور اب یہ دونوں ایک ہی گھر میں رہنے کے قابل نہیں لگ رہے تھے۔ ہر لمحہ ایک کشمکش اور خطرے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ میں خود سے سوال کر رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح اس گھر کو دوبارہ سکون اور محبت کی فضا میں لایا جائے، اور کس طرح اپنے خاندان کو بچایا جائے تاکہ آنے والا وقت درد اور تلخی کے بغیر گزارا جا سکے۔ یہ سب کچھ میرے دل میں بوجھ کی طرح بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف تناؤ، ہر طرف عدم برداشت، اور میرے ہاتھ میں کوئی واضح حل نہیں تھا۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس صورتحال سے نکلوں اور اپنے گھر والوں کو دوبارہ خوشیاں اور سکون کی روشنی میں بدل سکوں۔ میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ بابا کو اولڈ ہاؤس چھوڑ دوں۔ یہ مشورہ بھی مجھے ایک دوست نے دیا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ تمہاری زندگی کے حالات دیکھ کر یہ بہتر ہوگا کہ وہ لوگ وہاں رہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، تیرے بابا بھی تو ہے نا گھر میں؟ اس نے کہا کہ ان کو تو میں نے کب کہا، پہلے ہی اولڈ ہاؤس میں شفٹ کر دیا۔ میں نے پوچھا تو پھر ناراض ہو گئے ہوں گے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، کوئی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ وہاں وہ زیادہ خوش ہیں۔ میں نے سوچا کہ واقعی ہمارے گھر میں بس میری ایک بیوی ہے اور بچے بھی نہیں ہیں۔ پورا دن بابا بور ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے گھر میں کچھ کام کرنے یا مصروف رہنے کے مواقع نہیں ہوتے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہوگا انہیں وہاں چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کا وقت اچھے ماحول میں گزرے۔ میں نے بابا کو اولڈ ہاؤس پہنچایا۔ وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ پہلے تو وہ جگہ بڑی صاف اور منظم تھی، ہر کمرہ اور راہداری صاف ستھری تھی، کھانے کے انتظامات بڑے اچھے تھے اور وقت پر دوائیاں دی جاتی تھیں۔ وہاں ایک میڈیکل ٹیم موجود تھی اور ہر وقت ڈاکٹر دستیاب تھے۔ کسی کی طبیعت خراب ہونے پر فوراً توجہ دی جاتی اور اس کا مسئلہ حل کر دیا جاتا۔ روزانہ بلڈ پریشر اور شوگر چیک کیا جاتے، جسمانی حالت کا خیال رکھا جاتا۔ اولڈ ہاؤس میں اور بھی بہت سے لوگ رہتے تھے، سب بوڑھے افراد تھے۔ وہ لوگ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزار رہے تھے۔ ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ مصروفیت ہوتی تھی۔ لوگ اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے، روزانہ کی خبریں شیئر کرتے، اخبار پڑھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کھیلتے۔ کچھ بیڈ پر شطرنج کھیلتے، کچھ کہانی سناتے یا اپنے تجربات بیان کرتے۔ بابا کے لیے یہ سب نیا ماحول تھا، لیکن انہیں یہ سب پسند آیا۔ جب بھی میں بابا سے ملنے جاتا، وہ بہت خوش ہوتے، ان کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ ہوتی۔ میں اکثر کہتا کہ بابا کبھی 2-3 دن کے لیے گھر آ کے رہ لیں، لیکن وہ کہتے کہ نہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ بھی کہتے کہ بیوی اور سسر کو ایک گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔
اس لیے یہ انتظام بہتر ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جو کام میں نے کیا وہ صحیح تھا، سب کچھ شریعت کے حساب سے بھی درست تھا، اور بابا بھی خوش ہیں وہاں پہ۔ میرے دوست نے کہا کہ تیرے گھر کا ماحول بھی تو میرے گھر جیسا ہی ہے، میری بیوی کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میری بیوی تو ماں بننے والی ہے۔ اس نے کہا پھر تو رہنے دے، کل کو بچے ہوں گے اور ان کو دادا کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے سوچا شروع کیا کہ میں بھی بابا کو اولڈ ہوم میں مستقل طور پر چھوڑ دوں۔ ابتدائی طور پر جب میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی تو وہ مانے نہیں۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں گے، کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ لیکن ایک دن میں نے زبردستی انہیں وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ میں نہیں رہنا چاہتا وہاں، میں اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں۔ میں نے صبر سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہاں ان جیسے لوگ ہوں گے، وقت اچھے طریقے سے گزرے گا، ان کا پریشانی کم ہوگی، ان کی کھانے پینے کا انتظام بہتر ہوگا اور ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوں گے وہاں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے مینیجر سے بات کی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں تھوڑے ایکسٹرا پیسے دوں گا، لیکن بابا کو واپس نہ جانے دینا۔ مینیجر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بابا نے داخلہ فارم پر دستخط کیے اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ جس دن میں بابا کو چھوڑ کر آیا اور رات کو آفس سے واپس آیا تو مجھے گھر کچھ خالی خالی سا لگا۔ ہر طرف سکون تھا، لیکن دل میں خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ میری بیوی گھر پر تھی، لیکن وہ کمرے میں تھی اور دروازہ کسی نے کھولا ہی نہیں۔ پہلے تو میں ٹھہرا وہاں کھڑا، لیکن پھر چابی نکالی اور خود ہی دروازہ کھول لیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ دروازہ کھولا کرو، کم از کم میرے آنے پر خوش آمدید کو۔ وہ کہنے لگی کہ چابی ہے نا آپ کے پاس، چابی والا لاک لگوایا ہے تاکہ باہر کوئی انتظار نہ کرتا رہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن اچھا لگتا ہے کہ تم دروازہ کھولو میرے لیے، میرے ہاتھ سے سامان پکڑو، مجھ سے دن کی بات کرو، یہ کہو کہ تمہاری بڑی یاد آئی۔ وہ بس مسکرائی اور کہنے لگی کہ یہ سب چونچلے لگتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید وہ یہ سب اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کر چکی ہے، اس لیے میرے ساتھ نہیں دہرانا چاہتی۔ لیکن یہ اس کی دوسری شادی تھی اور میری نہیں۔ میں نے اس کو سمجھایا، اب وہ بہت خوش تھی کہ گھر میں سکون تھا اور نوکرانی آ کر سب کام کر کے جاتی تھی۔ نوکرانی ہر دن صبح 12 بجے اٹھتی اور میرا ناشتہ تیار کرتی، دوپہر کا کھانا بھی اور رات کا کھانا بھی بنا کر جاتی۔ سلیمہ کو صرف کھانا گرم کرنا ہوتا تھا اور وہ اکثر مجھ سے کہتی کہ تم اسے گرم کر لو نا۔ وہ خود اکثر پیزے اور برگر آرڈر کر کے کھا رہی ہوتی تھی اور کہتی کہ ایسی حالت میں میرا یہی سب کچھ کھانے کا دل کرتا ہے۔ اس کی زندگی سکون میں گھل گئی تھی اور اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کچھ مشینی سی ہو گئی ہے۔ صبح آفس جانا، گھر آنا، کھانا کھانا، کام کرنا، پیسے کمانا اور خرچ کرنا، بس یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہر کام ایک طرح کی مشینی ترتیب میں ہو رہا تھا اور دل کو کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جیسے اکیلا سا ہو گیا تھا۔ گھر میں لوگ موجود تھے، کھانے کے انتظامات تھے، سب کو ٹھیک چل رہا تھا، لیکن دل میں وہ محبت، وہ بات چیت، وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو پہلے بابا اور سلیمہ کے ساتھ ہوتی تھی، وہ سب غائب ہو گئی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا اور باہر کی خاموشی میں سوچنے لگا کہ شاید زندگی کی یہی حقیقت ہے کہ سکون ملتا ہے کہ دل کا خالی پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی، لیکن میری زندگی کے رنگ کچھ مدھم ہو گئے تھے۔ میں نے خود سے کہا کہ یہی حالات ہیں اور شاید وقت کے ساتھ دل کو بھی یہ عادت ہو جائے گی، لیکن اس لمحے گھر خالی خالی لگ رہا تھا اور میرے دل کو ایک عجیب سی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ خالی لگنے لگا تھا، خاص طور پر ان کا کمرہ جس میں پہلے ہر طرف زندگی اور یادیں تھیں،
اب وہ بالکل سنسان ہو گیا تھا۔ الماری بھی خالی پڑی تھی، بس کچھ پراکنندہ سامان تھا جو ہر ٹائم ٹیبل کے مطابق ادھر ادھر بکھرا ہوا رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سارا سامان اٹھا کے الماری میں شفٹ کر دوں تاکہ گھر میں نظم قائم رہے اور جگہ خالی ہو۔ میں نے کئی بار سلیمہ کو کہا کہ تم یہ الماری والا کام کر دو، لیکن وہ ہمیشہ بھول جاتی یا کسی وجہ سے کام نہیں کرتی۔ نوکرانی کو بھی کہا، مگر وہ چھٹی پر تھی اور کام نہیں ہوا۔ آخر کار میں نے سوچا کہ چلو خود ہی یہ کام کر لیتا ہوں تاکہ کچھ دنوں بعد یہ کام یاد نہ رہے۔ میں نے بابا کی الماری کھولی اور سوچا کہ اس میں جو سامان پڑا ہے وہ نکال کر اپنا سامان رکھ دوں گا۔ اگر کسی دن بابا کو ان کی ضرورت ہوئی تو میں اسے اولڈ ہاؤس بھیج دوں گا۔ یہ کام میری لسٹ میں سب سے آخری تھا، اس لیے ہر دفعہ رہ جاتا اور 2-4 مہینے گزر چکے ہوتے۔ الماری میں صفائی کرتے ہوئے میری نظر ایک فائل پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھایا اور دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بابا کا بیٹا نہیں تھا۔ اس فائل میں میرا برتھ سرٹیفکیٹ بھی موجود تھا، لیکن اس پر نام کسی اور کا لکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ فوراً میں نے برتھ سرٹیفکیٹ کو چیک کروایا اور پتہ چلا کہ حقیقت میں ان کا بیٹا نہیں تھا۔ اب میرے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے، میرا باپ کون تھا؟ اور اگر میں بابا کا بیٹا ہی نہیں ہوں تو پھر وہ وصیت جو بابا نے کی تھی کہ سب کچھ اپنے بیٹے کے نام کرے گا، اس کا کیا ہوگا؟ اگر میں ان کا بیٹا ہی نہیں تو کسی بھی وقت یہ وصیت الٹی بھی ہو سکتی تھی، اور اگر کبھی یہ بات عدالت تک گئی تو شاید مجھے کچھ بھی نہ ملے۔ یہ سب کو سوچ کر میں نے فوری فیصلہ کیا کہ سلیمہ کو بتانا ضروری ہے اس کے بارے میں۔ میں نے اسے نیند سے جگایا۔ جب میں نے اسے جگا رہا تھا میری نظر اس پر غور سے پڑی۔ میں نے سوچا کہ تقریباً 4.5 مہینے پہلے اس نے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن ابھی اسے دیکھ کر بالکل نہیں لگ رہا کہ وہ حاملہ ہے۔ عام طور پر عورت کے حاملہ ہونے پر جسمانی علامات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن وہ بالکل حاملہ لگ نہیں رہی تھی۔ جب سلیمہ اٹھی میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو میں نے الماری میں پایا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، تو پھر کیا؟ میں نے کہا کہ بابا کو واپس لانا پڑے گا، کیونکہ اگر کسی نے ان کے کان بھر دیے یا کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے خود بھی یہ سوچا کہ مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں، پھر بھی انہوں نے پوری زندگی مجھے پالا پوسا، سکول بھیجا، پڑھایا لکھایا اور اپنا سب کچھ میرے نام کیا اور سب کچھ میرے حوالے کیا، اور میں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ بات سلیمہ کے موڈ پر اثر ڈال گئی۔ میں نے کہا کہ میں ذرا کچہری جا رہا ہوں، اپنی وکیل صاحبہ سے بات کرنی ہے اس کے بارے میں۔ میں نے ان کو آن لائن سارا کچھ دکھایا اور وکیل نے مجھے سب کچھ سمجھایا، ہر قانونی پہلو اور ممکنہ پیچیدگیوں کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا کہ اب میں ذرا کنفرم کرنے جا رہا ہوں کہ کیا واقعی میں قانونی طور پر سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں، اور پھر میں کچہری کے لیے نکل گیا۔ اس کے بعد میں وکیل صاحب کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے تفصیل سے سمجھایا کہ آج کل قانونی معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور اس صورت میں مجھے جو بھی قدم اٹھانا تھا وہ بڑی ہی احتیاط سے اٹھانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اخلاقی طور پر بھی صحیح نہیں کیا، اور یہ اقدام تمہارے بابا کے دل میں برا اثر ڈال سکتا ہے یا دل میں دکھ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بولے کہ اگر اللہ تمہیں اس عمل کی سزا دینے پر راضی ہو گیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ ان کی باتوں نے مجھے ڈرا دیا اور میں اندر سے پریشان ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بابا کو واپس لانا ہی بہتر ہے۔ گھر واپس آ کر میں نے یہ بات اپنی بیوی سلیمہ کو بتا دی کہ میں بابا کو واپس لے کر آؤں گا۔ سلیمہ نے سخت لہجے میں کہا کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے؟ بالکل، بچے کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ میں ٹینشن میں رہوں، ہمیشہ پریشان رہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا
کہ بچے سے یاد آیا کہ تم حاملہ کیوں نہیں لگ رہی ہو۔ میں نے اسے وہ سیلفی دکھائی جو ہم نے اس دن بنائی تھی جب اس نے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا سر اس سیلفی کی تاریخ کے حساب سے تمہارا 6واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور میں نے انٹرنیٹ سے بھی چیک کیا ہے کہ عام طور پر 6 مہینے کی عورت بالکل بھی تمہاری طرح نہیں لگتی۔ میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتی ہو، مجھے بتاؤ آخر حقیقت کیا ہے۔ وہ گھبرا گئی اور بولی کہ حقیقت یہ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہر عورت کا اپنا حساب ہوتا ہے اور ہمارے خاندان میں عورتیں حاملہ ہو کر بھی زیادہ موٹی نہیں لگتی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے 6 مہینوں میں مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا جائے، الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے یا حفاظتی ٹیکے لگوائے جائیں۔ تم نے اس دوران کچھ بھی نہیں کیا، بس کھانے پینے میں لگی رہی ہو۔ میں نے کہا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کا نام سن کر وہ گھبرا گئی، لیکن پھر بھی تیار ہو گئی۔ اس نے بات بدل دی اور اگلے ہی دن ہم بابا کو واپس لے آئے۔ میں نے جا کر بابا سے معافی مانگی اور انہیں بتایا مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ بابا نے مسکرا کر کہا کہ پتہ چل گیا، تو اس سے کچھ بھی نہیں بدلتا، تم میرے بیٹے ہو اور ہمیشہ میرے بیٹے ہی رہو گے۔ انہوں نے فوراً مجھے معاف کر دیا۔ میں فوراً انہیں گھر واپس لے آیا۔ بابا کو واپس آتے دیکھ کر میری بیوی کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا، لیکن فی الحال مجھے اس کے موڈ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے صرف یہ سوچا کہ اب گھر میں سب کچھ صحیح سمت میں ہے اور بابا واپس آگے ہیں۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی ہے اور گھر کا ماحول دوبارہ معمول پر آ چکا ہے۔ میں بابا کے پاس بیٹھا رہا اور ان کے پاؤں دباتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن ذہن میں سوالات کی بھرمار تھی۔ آخر میں ہمت کر کے میں نے پوچھا کہ میرے اصل ماں باپ کون ہیں؟ بابا نے گہری سانس لی اور بڑے آہستہ اور سکون سے مجھے سمجھایا کہ بیٹا، میں اور تمہاری ماں 4 سال سے شادی شدہ تھے اور ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور وہ بولے کہ ہمارے خاندان میں ایک میری کزن تھی، اس کی پہلی کسی کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور اس کا شوہر اس دنیا فانی سے چلا گیا تھا۔ اب وہ دوسری شادی کرنے والی تھی، لیکن اس کے دوسرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ بیٹے کو نہیں رکھے گا۔ بابا نے کہا کہ اس بچے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری اس کزن کے ماں باپ بھی نہیں تھے اور وہ اتنی زیادہ نفسیاتی طور پر متاثر ہو چکی تھی کہ کہہ رہی تھی کہ اس بچے کو یتیم خانے میں چھوڑ دوں گی۔ ویسے بھی یہ بچے یتیم ہی ہیں اور میں اپنی نئی زندگی شروع کروں گی۔ تب ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کی گود سے تمہیں لے لیں اور تمہیں پالیں گے۔ بابا نے بتایا کہ بعد میں وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک چلی گئی، اس لیے وہ بچہ ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ باہر کے ملک میں ایک بچے کو پالنے کے لیے بڑے پیسے لگتے ہیں اور وہ یہ خرچہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بابا نے کہا کہ تب سے وہ لوگ کبھی واپس نہیں آئے اور کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کہاں ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے ان سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے اپنی ماں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میرے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں اور یہ کہانی میرے لیے بہت بڑی غلطی یا بہت بڑی صورتحال تھی جس نے میری زندگی بدل دی۔ بابا نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں سکون دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ واقعی وہ سب کچھ چھوڑ چکے ہیں اور میرا یہ مسئلہ ان کے لیے بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور دل میں سوچا کہ اب میں اپنے اگلے قدم کی طرف بڑھوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں سلیمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تاکہ اس کا صحت کا معاملہ واضح ہو سکے اور جو بھی راز ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ لیکن جب میں نے یہ بات سلیمہ سے کہی تو اس نے سخت انکار کر دیا۔ وہ گھبرا رہی تھی اور کہیں نہ کہیں خوف محسوس کر رہی تھی۔
میں نے دل میں سوچا کہ اب یہ معاملہ صرف ڈاکٹر کے سامنے ہی کھلے گا۔ ہم دونوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ میں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے اور یہ بچے کی صحت اور اس کے حالات کے لیے اہم ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اٹکی رہی اور چپچپے انداز میں بولتی رہی کہ وہ نہیں جائے گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب مجھے اس کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ یہ جھگڑا بڑھتا گیا اور آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ ہسپتال جا کر ہی سب کچھ واضح ہوگا۔ اب سارے راز وہاں کھلنے والے تھے اور میں جانتا تھا کہ وہاں جا کر حقیقت سامنے ضرور آئے گی۔ ہر سوال کا جواب ملے گا مجھے اور زندگی کے کئی دھندلے حصے روشن ہو جائیں گے۔ میں نے خود سے کہا کہ بس ہمت رکھو اور اسے ساتھ لے جاؤ۔ اب معاملہ صرف وقت کا ہے کہ سب کچھ سامنے آئے گا۔ جب میں اپنی بیوی سلیمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس وقت وہ کچھ زیادہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور ہچکچاہٹ واضح تھی۔ ڈاکٹر نے اسے اندر بلا لیا اور میں باہر انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ عورت حاملہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اندر مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ میرے شوہر کو بتا دیں کہ میں حاملہ ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیسے ایک عورت اپنے شوہر سے جھوٹ بول کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ راستے میں گھر پہنچ کر میں نے اس سے صاف پوچھا کہ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ سلیمہ نے سر جھکایا اور بولی کہ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے تھے، مجھے بس کھانے پینے کا شوق ہے اور لاڈ اٹھانے اچھے لگتے ہیں، اس لیے اس کے پچھلے شوہر نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتی رہی کہ بس میں ایسی ہی ہوں، اگر تمہیں رکھنا ہے تو رکھو، نہیں تو بے شک چھوڑ دو مجھے۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ یہ عورت بلا خوف اور بلا پرواہ اپنے سارے ڈر اور وجوہات باہر لا رہی تھی۔ اس کے سارے خوف جو اس کی پہلی طلاق کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے اب ختم ہو چکے تھے، اور وہ شاید یہی سوچ رہی تھی کہ اگر میں بھی چھوڑ دوں گا اسے تو کوئی اور اسے ضرور قبول کر لے گا۔ میں نے سوچا کہ بابا نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے فوراً سب کچھ بابا کو بتا دیا۔ بابا نے مسکرا کر کہا کہ میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہا تھا نا، اب کیا کریں؟ میں نے خود بھی دل میں سوچا کہ اب وقت ہے کہ حقیقت سامنے آ چکی ہے اور ہمیں آگے کا فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے سلیمہ سے صاف پوچھا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر رہنا ہے تو اپنے اس جھوٹ کی معافی مانگنی ہوگی تمہیں، اور آج کے بعد صرف میرے حکم کی اطاعت کرو گی۔ سلیمہ نے کچھ سوچ کر ہاں کہہ دیا۔ مجھے لگا کہ اب صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن بعد میں اس نے جان بوجھ کر اپنی پرانی حرکتوں پر واپس آنا شروع کر دیا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ پھر میرے بابا کے ساتھ بدتمیزی کرے گی تو میں بالکل چپ رہوں گا اور اسے کوئی سزا نہیں دوں گا، لیکن جب اس نے یہ غلطی کی تو میں بالکل بھی خاموش نہیں رہا۔ میں نے اسے فوراً روکنے کی کوشش کی اور اپنے رد عمل سے اسے حیران اور گھبرا دیا۔ وہ اپنی حرکتوں کی شدت دے کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دن بعد اس نے میرے خلاف خلا لینے کا کیس دائر کر دیا۔ میں نے فوراً صورتحال کا جائزہ لیا اور سمجھا کہ یہ موقع ہے کہ اپنی جان اور سکون بچایا جائے۔ میں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور اپنی جان فوراً ہی چھڑا لی۔ اب میں نے خود سے فیصلہ کیا کہ زندگی میں ایسے جھوٹ اور فریب کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ گھر کا ماحول سکون والا ہونا چاہیے۔ بابا کے ساتھ تعلقات دوبارہ مضبوط ہیں اور میں اپنی زندگی میں ان سب پیچیدہ معاملات کے بعد بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ واقعہ میرے لیے ایک بڑی حقیقت اور سبق بن گیا کہ بعض اوقات انسان اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور جو چیزیں نظر میں خوبصورت لگتی ہیں وہ حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ سب کچھ مکمل ہو گیا، گھر کا ماحول سکون میں واپس آ گیا
بابا خوش ہیں اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آگے زندگی میں صرف حقیقت، ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ رہتا رہا اور ان کی خدمت کرتا رہا۔ ہر دن ان کے ساتھ گزرتا اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنا میرے لیے سکون کا باعث تھا۔ میں ہر صبح اٹھ کر ان کے لیے چائے تیار کرتا اور ان کے کمرے کے کپڑے سیدھے کرتا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا اور ان کے آرام کے لیے ہر چھوٹی بڑی چیز کا انتظام کرتا۔ نوکرانی اب گھر سے چلی گئی تھی اور اس کے جانے سے گھر کا ماحول کچھ مختلف ضرور ہوا، لیکن مجھے کوئی پریشانی یا دقت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ بیوی کے جانے سے مجھے اصل میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ بیوی نہیں تھی، وہ بس یہاں موج مستیاں کرنے اور اپنی عادتیں نکالنے کے لیے آئی تھی، جس کا مقصد صرف خوشی کے دکھاوے اور ذاتی اطمینان تھا۔ جب وہ خود کو محسوس کرنے لگی کہ اب اس کی موج مستی ختم ہو گئی اور اسے زیادہ ذمہ داریاں لینا پڑیں گی، تو وہ فوراً گھر سے بھاگ گئی اور اپنی زندگی میں اپنی راہ اختیار کر گئی۔ میں نے اسے دیکھ کر احساس کیا کہ شاید یہ واقعی میری زندگی کے لیے بہتر تھا کہ وہ چلی گئی، کیونکہ اس کے آنے سے نہ تو میرے جذبات مضبوط ہوئے اور نہ ہی گھر میں سکون آیا۔ وہ صرف اپنا فائدہ اور اپنی خواہشیں دیکھتی رہی اور حقیقت میں ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ قائم ہی نہیں ہوا۔ بابا ہمیشہ میرے ساتھ تھے اور ان کی موجودگی نے مجھے سکون دیا۔ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ بابا کے بغیر شاید یہ گھر اتنا خوشگوار اور پرسکون نہ رہتا، کیونکہ ان کی محبت اور تجربہ میری زندگی میں ایک مستقل سہارا بن گیا تھا۔ ایک دن بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، اب تمہارے لیے وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں خوشی تلاش کرو، اور وہ خوشی تمہیں صرف محض انتظار سے نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے تمہیں خود کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ خود میرے لیے ایک لڑکی پسند کریں گے تاکہ میری زندگی میں ایک نیا آغاز ہو اور مجھے صحیح زندگی کا مزہ آئے۔ میں نے پہلے تو منع کیا اور کہا کہ میں دوبارہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا کہ میں اس تجربے سے سیکھ چکا ہوں اور جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بابا نے نہ سنی اور انہوں نے اپنے تجربے اور زندگی کے مشاہدے کے بعد ایک لڑکی منتخب کی جس کا انداز، کردار، تربیت اس قدر بہترین تھی کہ میں نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو میری ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ ان کے انتخاب میں ایسا جادو تھا کہ میں نے فوراً محسوس کیا کہ میری زندگی میں خوشی واپس آ گئی ہے۔ نئی لڑکی کے آنے کے بعد نوکرانی کا کام بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ خود ہی گھر کے تمام کام سنبھالنے لگی تھی، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ایک انسان اتنی منظم، ذمہ دار اور قابل ہو سکتا ہے۔ گھر کے تمام کام وہ بغیر کسی شکایت کے کرتی اور ہر چیز کو اتنی نفاست سے سنبھالتی کہ میں سوچتا کہ پہلے یہ میرے ساتھ کیوں نہیں آئی۔ میری زندگی کتنی آسان اور خوشگوار ہو سکتی تھی اگر یہ لڑکی پہلے سے ہوتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، ہر کام وقت پر ہوتا ہے، کھانا پکانے سے لے کر صفائی تک سب کچھ بہترین انداز میں ہوتا ہے۔ میں نے دن میں کئی بار اس کی طرف دیکھا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری زندگی میں یہ خوشیاں واپس لا دیں۔ بیوی کے جانے اور پرانی مشکلات کے بعد میں اب سمجھ گیا کہ زندگی میں بعض اوقات صحیح لوگ وقت پر آ جاتے ہیں اور وہ لوگ آپ کے لیے سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھتا اور دیکھتا کہ میری زندگی کی اصل خوشی کہاں ہے۔ یہ خوشی نوکرانی یا کسی غیر ذمہ دار شخص کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک باوقار اور محنتی انسان کی موجودگی کی وجہ سے ہے، جو سب کچھ اپنے دل اور محنت سے کر رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ نئی لڑکی نے نہ صرف گھر کے کام سنبھال لیے، بلکہ وہ میرے ساتھ دوستانہ اور محبت بھرا رشتہ بھی قائم کر رہی تھی، جو مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔
ہر چھوٹی بات پر مسکراہٹ، ہر کام میں دلچسپی اور ہر لمحے کی محبت نے مجھے اندر سے مطمئن کر دیا۔ اب میری زندگی خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ میں اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف رہتا اور ہر کام کو سکون کے ساتھ انجام دیتا۔ دن کے آغاز میں اٹھتا، اپنے بابا کی خدمت کرتا، کھانا تیار کرتا، صفائی کرتا اور گھر کے تمام انتظامات دیکھتا۔ ساتھ ہی نئی لڑکی کے ساتھ بات چیت اور محبت بھرا وقت بھی گزارتا۔ وہ میری زندگی میں ایک خوشی کا سبب بن گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید زندگی میں سب کچھ وقت پر آتا ہے اور جو چیزیں ہماری ضرورت کے مطابق ہیں وہ خود ہمیں مل جاتی ہیں۔ میری زندگی میں اب نہ صرف سکون تھا بلکہ ہر دن میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ بابا کے ساتھ بیٹھنا، ان کے تجربے اور نصیحتیں سننا اور نئی لڑکی کی محبت اور محنت دیکھنا میری زندگی کو مکمل کر رہا تھا۔ ہر لمحہ ایک نیا سبق، ایک نئی خوشی اور ایک نیا تجربہ تھا۔ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اب میں سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کر زندگی گزار سکتا ہوں اور جو وقت ضائع ہوا وہ اب واپس نہیں آئے گا، لیکن جو خوشیاں آئیں وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ زندگی میں صحیح لوگ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر آ جاتے ہیں اور وہ نہ صرف آپ کے لیے سکون لاتے ہیں بلکہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا نیا باب بھی کھول دیتے ہیں۔ میں نے ہر دن کا آغاز خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ کیا اور ہر دن ختم ہونے پر یہ سوچا کہ میری زندگی اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ اب میں اپنے بابا کے ساتھ رہتا، ان کی خدمت کرتا، ہر کام میں مدد کرتا ان کی، اور نئی لڑکی کے ساتھ زندگی کے ہر پہلو کا لطف اٹھاتا۔ میری زندگی میں کوئی خلا نہیں رہا، نہ کوئی کمی، نہ کوئی پریشانی اور نہ ہی کوئی بوجھ۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، ہر دن خوشیوں سے بھرپور تھا اور میں نے سوچا کہ مجھے پہلے یہ سب کیوں نہیں ملا، لیکن اب جو کچھ ملا ہے وہ میری زندگی کے لیے کافی اور مکمل تھا۔ نوکرانی کے جانے کے بعد گھر میں صفائی، کھانا اور ہر چھوٹا بڑا کام نئی لڑکی خود کرتی اور کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ یہ چیزیں میرے لیے حیرت انگیز تھیں۔ میں نے اپنے دل میں اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اب میری زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہے۔ ہر لمحہ خوشیوں سے بھر گیا تھا اور ہر دن ایک نیا تجربہ اور نیا سبق لے کر آیا۔ میرے دل میں سکون اور خوشی کی لہر جا رہی تھی اور میں سمجھ گیا کہ واقعی زندگی میں سب کچھ اپنی جگہ پر آ جائے تو ہر دن خوشی اور سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، بابا میرے ساتھ ہیں، نئی لڑکی میرے گھر کے ہر کام سنبھالتی ہے اور میں ہر دن ان سب کے ساتھ سکون اور خوشی کے لمحات گزار رہا ہوں۔ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب مجھے کسی اور چیز کی تلاش نہیں تھی۔ سب کچھ مجھے جو چاہیے تھا وہ میرے سامنے تھا اور ہر دن میں اس خوشی اور سکون سے لطف اٹھاتا رہا۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبکموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔